नहमदुहु व नुसल्ली अला सय्यिदिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन और अखलाक चैनल के प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चंद चीजें अपने अपने घरों से दूर रखो, वरना गुर्बी और मुफलिसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, आजकल हम में से 95% लोग यानी कि 95% लोग अपने घरों और कारोबार में होने वाली बेबरकती से परेशान हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द पूछेंगे तो हर इंसान की जिंदगी में यही एक कहानी होगी कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग बेबरकती घरेलू परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और खानदानी नाचाकियों की वजह से परेशान तो रहते हैं, लेकिन खुद अपने गिरबानों में झांक कर नहीं देखते कि हम लोग अपने घरों में खुद क्या करते हैं। इनमें से कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां होती हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं और हमें परेशानियों और दुखों ने घेर लिया है। हम लोग धीरे धीरे गरीबी की दलदल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। घरों में बहुत ज्यादा ही लड़ाइयां हैं, हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे खुद हमारा ही हाथ होता है। आज हम आपको चंद ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि जिनको अगर आप भी अपने घरों में करना बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको इसके फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले चंद ऐसे मकरू कामों या आदतों का तस्करा करेंगे कि जिनकी वजह से घरों में बेबरकती, परेशानियां और दुख तकलीफ आते हैं। फिर उसके बाद चंद ऐसे कामों का तस्करा करेंगे कि जिनके करने की वजह से हमारे घरों के अंदर खुशहाली, बरकत और अमीरी आती है। बेबरकती और बदहाली की चंद वजूहात। खड़े होकर पानी पीना। दोस्तों, खड़े होकर पानी पीना शरीयत के खिलाफ है, इसलिए किसी जगह पर बैठकर और सुन्नत के मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में अक्सर किसी शादी ब्याह या दीगर तकरीब में सब लोग खड़े होकर खाना खाते और पानी भी पीते हैं। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है या खाना खाता है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर खिलाफ वर्जी करता है और हमारे ऐसा करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। प्यारे दोस्तों, आप में से अक्सर अफराद ने यह लाजमी देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे करीब ही एक दूसरा शख्स भी खड़ा होता है जो नमाज पढ़ रहा है। अभी हम लोग जोहर की नमाज की 4 सुन्नतें भी नहीं पढ़ पाते कि वो शख्स जोहर की नमाज की मुकम्मल रकातें अदा करके और दुआ मांग के मस्जिद से जा भी चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को ये चीज बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है। एक हदीस का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक को भी किसी सजा की तरह अदा करते हैं। जब भी हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज खत्म हो और हम लोग अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी सिनेमा घर या थिएटर चले जाएं तो वहां 3-3 घंटे की मुकम्मल फिल्म देख लेते हैं और उसमें कभी जल्दी नहीं करते। लेकिन अगर कभी नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी ज्यादा हो गए तो हम लोग सोचते हैं कि आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार में कभी बरकत नहीं रहती और मुख्तलिफ तरह के दुख और तकलीफ घेर लेते हैं। इसलिए नमाज हमेशा अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पढ़ें। नमाज हमेशा मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें। वजू की जगह पर पेशाब करना। हर घर में बाथरूम और टॉयलेट बने होते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर ये इकट्ठे ही होते हैं और एक ही जगह टॉयलेट और उसके करीब ही गुस्ल करने की जगह भी बनी होती है, जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। वहां पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो बजाय टॉयलेट में जाने के गुस्ल करने की जगह पर ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहां हम लोग वजू करते हैं वहां पर पेशाब कर देते हैं। ये सब हम गलती से या जाने अनजाने में करते हैं। आप खुद सोचें कि जहां पर हम गुस्ल करेंगे
یا پھر وضو کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، کیونکہ پانی کے چھینٹے بھی ہمارے پر لازمی گرتے ہیں۔ اب وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے کبھی بھی گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ وہ پریشانیاں اور دکھ تکلیف ہی آئیں گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ پیارے دوستوں، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جلدی میں یا پھر جانے انجانے میں ہی کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا کہیں سفر میں ہوں اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں بخوبی علم ہے کہ اکثر درختوں، سایہ دار ٹھنڈی یا سرسبز و شاداب جگہوں پر جنات یا آصیاب کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں جس کے اوپر جنات یا آصیاب کا بسیرا ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس چیز کو بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے شلوار اور جوتے پر لازمی گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیشاب بھی جسم سے خارج ہوتا ہے مثانے کے اندر باقی رہ ہی جاتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ پھونک سے چراغ بجھانا۔ پیارے دوستوں، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے بجھائیں یا پھر کسی گتے کی ہوا سے بجھا دیں۔ شہروں میں تو بجلی ہوتی ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں چند جگہوں پر آج بھی چراغ یا موم بتی ہی جلائی جاتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ناخنوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، پھر ان کے بچپن کی یہی عادت بڑے ہو کر بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے مختلف اقسام کی بیماریاں تو ہمارے جسم کے اندر آتی ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ناخنوں کو ہمیشہ ہر جمعے والے دن کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر مکمل احتیاط سے کاٹیں۔ اپنے ناخنوں کو کسی بلیڈ، کینچی، ناخن تراش یا پھر کسی تیز دھار والے اوزار سے اچھی طرح کاٹیں اور پھر کٹے ہوئے ناخنوں کو احتیاط سے اٹھا کر کسی گندی جگہ پر ڈال دیں۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ دوستوں، ہم لوگ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں گرمی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے منہ دھونے پڑتے ہیں، اور پھر جلدی میں ہم آستین سے یا پھر قمیص کے دامن سے ہی اپنا منہ اور ہاتھ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ جی پیارے دوستوں، یہ تو چند ایسے کام ہیں جو کہ ہم روزمرہ کاموں میں اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، اور انہیں کرنے سے گھر میں غربت اور نحوست آتی ہے۔ اب آپ کو وہ چند کام بھی بتاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہر روز گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم ان اچھے کاموں کو نہیں کرتے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب اپنے گھروں میں خود جھانک کر دیکھیں، اور پھر کچھ ایسے گھروں کو بھی دیکھیں جہاں دولت اور برکت ہوگی۔ وہ لوگ آپ سے خوشحال بھی ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشحال گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ ان گھروں کے ماحول کو بھی دیکھیے، ان کے گھروں کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ان کی امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آج ہی سے گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ تعالی برکت اور خوشحالی آئے گی۔ تو آپ بھی آج ہی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں اور برکت کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف وہی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس لیے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دگنا اجر دے گا اور آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ دوستوں، کثرت سے مراد ہر روز 300 مرتبہ سچے دل سے اور زبان سے الحمدللہ کریں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ جو بھی امیر لوگ
اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک کو صاف ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو آپ جتنا نکالیں گے اتنا ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے اور ان میں برکت ہوگی۔ بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں۔ گناہوں سے معافی مانگنا۔ دوستوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر دے گا، اور اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہر روز کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کے ساتھ ہمسائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں کیسے برکت اور رحمت اور خوشحالی آتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ۔ دوستو، صبح کے وقت گھروں میں اور کاروبار کی جگہ پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، اور شام کو مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ پانچوں نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے عمل یا وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ جی دوستوں، یہ چند ایسے کام ہیں جو کہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور دنیا میں تقریباً تمام ممالک کے ہر مسلمان کو ان کاموں کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کاموں کو نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو کہ اسلام میں منع ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آج اور ابھی آپ لوگ یہ چند کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ سب بہن بھائیوں کو عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔